پہلے if you could just introduce yourself, your full name please. And my question to you is the upcoming election cycle in Pakistan. What is your assessment? Do you find any hope as a minority, living in exile here in the United States? I don't have any hope from the election. Pakistan had never ever any fair election in the history. Only one time election fair happened, and then Bangladesh got the independence. If the tomorrow fair election happened, I can say very clearly the Balochistan and Sindh will get the independence. This is the situation, and if you can see the other side of the situation, Pakistan is using the different weapons, nuclear weapons, CPAC weapons, and other weapons is made by human beings, by men, is called info disappearances. So they are using that kind of the weapons to deprive the Sindhi people and Baloch people. So we don't have any hope from the elections. I would say that the only way is referendum under by the United Nations. Then people can decide, either they want to live in Balochistan or with Pakistan. People will say we want freedom from the Pakistan. Right. Another theory that really floats in Pakistan is that most protests outside Pakistan or even in Pakistan against Pakistan is funded by the government of India. As a minority who's out here protesting today, do you find any depth or any substance in these reports or any theories like that? I think that is the one biggest failure of Pakistan, because always they blame on India. And look, when the Bangladesh movement happened, that time was one issue, was the language issue, and Bangladesh got the independence. Now, info disappearance is the main issue. The people in Sindh and Balochistan, thousands and thousands of people are disappeared. You think it's sponsored by the India? It's all useless weapons they are using. So I would say that this is the blames, games, Pakistan never end. And that's why we are here in this difficult weather. We came here, our children and families are here. You think these are all sponsored? This is all blames, and this is all the fake theories and attacking on us. I think that this is end of the story of Pakistan, and we are going to get the freedom soon. Thank you so much for talking to you, and I appreciate it. Thank you very much. Introduce yourself, sir, your full name and what brings you outside the White House today in protest. My name is Sami Baloch. I am the deputy representative in BNM and deputy organizer, and today we are just coming for protesting against genocide in Balochistan and supporting to the long march in Islamabad. If we talk about the upcoming election cycle in Pakistan, as a minority living here in the United States, do you find or do you see any hope back in Pakistan, and especially any hope for your reason to protest today? ہمارا ریزن پروٹیسٹ کا آج یہ ہے کہ ہم لانگ مارچ کے سلسلے میں جو ہماری لانگ مارچ ہے اسلام آباد میں جو بلوچ جینوسائیڈ ہو رہی ہے سنس 1948 سے، تو ہمیں جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے، ہمیں پیک انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے، اور ہمارے گھروں اور ہمارے اسٹوڈنٹوں کو جبری طور پر لاپتہ کی جاتی ہے. تو یہ لانگ مارچ اسی سلسلے میں ہے. تو اسی لیے ہمارے لوگ غربت سے نکلے ہیں. ایک پیک انکاؤنٹر سے شروع ہوا ہے بالاج کی شہادت سے لے کر دسمبر سے لاسٹ ایئر میں. تو ابھی یہ مارچ غربت سے روانہ ہو کر اسلام آباد جب پہنچی ہے تو فیک انکاؤنٹر میں جو واراش کو دکھایا گیا ہے اس کی فیملیز کو کورٹ کے اندر دکھایا گیا، اس کے بعد اس کو فیک انکاؤنٹر میں مار دیا گیا. تو یہ تحریک ہماری جاری ہے اور ہمارے لوگ اسلام آباد جب پہنچے ہیں تو ریاست کی طرف سے ہمیں مختلف بربریت کا سامنا کرنا پڑا. ریاست نے ہماری لوگوں کو جو ہے ابھی خراب ویدر میں اسلام آباد میں سردی میں ہماری مائیں ہماری بہنیں بیٹی ایون ان کو اٹھا کر لے کے گئے، ٹارچر سینوں میں بند کیا، ان کو جیلوں میں ایک ایسی پاگل عورت کو بٹھایا اور اس عورت نے ہماری مسنگ پرسن جتنے بھی ڈسپیئرڈ ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے لوگ مسنگ نہیں ہیں، ہمارے لوگ گلیوں میں غائب نہیں ہیں،
ہمارے لوگوں کو ریاست نے دن دہاڑے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، گھروں میں اٹھایا ہے، کیونکہ ہمیں وہ معلوم ہے کہ وہ ریاستی فوج ہے، پاکستانی پیراملٹری فورسز ہے، کیونکہ ہمارے لوگ اپنی سرزمین کی بات کرتے ہیں، اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں. یہ ریاست جو ہے اس طرح کی افکنڈ استعمال کر رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ریاست کی بوکھلاہٹ ہے، ریاست خوف کی اس میں ہے کہ بلوچستان ضرور فریڈم آزادی اپنا لے لے گا. اور ریاست، کیونکہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں ریاست ہمیں اٹھاتی ہے، ہمیں مارتی ہے، ہمیں غائب کرتی ہے. اور یہ ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے، کیونکہ ڈیپ اسٹیٹ میں جب آپ بات کرو گے، ڈیپ اسٹیٹ کوشش یہی کرتے کہ آپ کی زبان کاٹے تاکہ آپ بات نہ کریں، آپ کو قتل کرے. اور ڈیمپ اینڈ کلنگ پالیسی چل رہا ہے سنس 2019 سے، بلکہ یہ نہیں 71 سے. غلام محمد جو ہے شہید پیدا کا خان محمد بھائی تھا، اس کو جو ہے 1971 سے اٹھایا گیا، پہلا مسنگ پرسن ہے. اس کے بعد جو مسنگ پرسن آتا ہے اختر مینگل کا بھائی اسد مینگل، تو وہ میرے خیال میں 90s کی دہائی میں اٹھایا گیا. تو یہ سلسلہ جاری ہے، یہ آج سے نہیں ہے. اگر ہم کہیں یہ موومنٹ ہماری آج چل رہی ہے یا آج سے ہمیں ڈسپیئر کر رہے ہیں، ہمیں مختلف شکلوں میں ڈسپیئر بھی کیا جا رہا ہے، مار بھی دیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر بمبارمنٹ بھی کیا جا رہا ہے، ہمارے عورتیں اور ہمارے بچوں کو بھی ٹارچر کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے ریاست کا. اور ہماری یہ لانگ مارچ جب نکلی ہے تو یوں ہی مختلف ذرائع سے ان کو روک دیا گیا ہے. اور آج بھی وہاں پہ کھانا بھی بند کیا جا رہا ہے، اور آج وہاں پہ لوگ بسترے لانے کے لیے جا رہے ہیں، نہ ریاست ہمیں بسترہ دینے کی چھوڑ رہا ہے. مطلب ریاست ہماری ماؤں ہماری بہنوں سے اتنا خوف زدہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تحریک کی عورتیں ہیں، کیونکہ ایک عوامی تحریک ہے. عوامی تحریک سیلاب ہوتی ہے، اس کو روکنا میرے خیال میں یہ ریاست کی بس کی بات نہیں ہے. اور ریاست اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ میرے خیال میں آنے والے الیکشن بھی پاکستان کے ہونے کے نابرابر ہوں گے، کیونکہ بلوچستان میں اس وقت الیکشن نہیں ہوگا. بلوچستان کے لوگ آزادی کے لیے نکلے، اپنے پیاروں کی گمشدہ کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ جب تک وہاں پہ اگر اس طرح کی خوشگوار ماحول اگر ریاست چاہتی ہے، ریاست کو میرے خیال میں اپنی فوج کو نکالنا پڑے گا اور ریاست کو جو ہے بلوچستان کو آزاد کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہم یہاں پہ آئے کہ جو بائیڈن پاکستان کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ بلوچستان میں جنوسائیڈ کرے، اس کو اسٹاپ کر دے، اور کیونکہ بلوچستان میں جنوسائیڈ کا سلسلہ بند کر دے. جی، جو زیادہ تر پروٹیسٹس ہوتے ہیں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے یہ انڈیا سپانسرڈ ہوتی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اس بارے میں مجھے ہنسی آتی ہے، کیونکہ انڈیا کا اگر کوئی سپورٹ ہوتا تو میرے خیال میں انڈیا سے ہمیں کچھ آ جاتا. آج ہماری ماؤں ہماری بہنوں کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس سونے کے لیے بسترے بھی نہیں ہے. انڈیا جیسا ایک ملک جو ریجن پاور ہے، انڈیا کو دیکھو اور اس کی جو ہیلپ کرنے کو دیکھو کہ میرے خیال میں انڈیا اگر ہیلپ کرے، ایک ریجن پاور اور ایک طاقت ہوتی ہے. ان لوگوں کے پاؤں میں کم سے کم جوتے نہیں تو اچھے بوٹ ہوں گے. ہمارے لوگوں کے پاس نہ کپڑے اچھے پہننے کو ہیں، نہ جوتے پہننے کو ہیں، بلکہ ننگے پاؤں ہمارے لوگ اس لانگ مارچ میں نکلے. میرے خیال میں اگر انڈیا کسی کو سپورٹ کرے وہ ننگے پاؤں میرے خیال میں لانگ مارچ میں نہیں جا سکتا. یہ ریاست ہے، یہ ہر چیز کو را پہ ڈال دیتا ہے، انڈیا پہ ڈال دیتا ہے. اور میرے خیال میں یہ بے نظیر والا واقعہ کیوں نہیں بتاتا کہ وہ طالبان تھے. یہ طالبان کو، دہشت گردوں کو پنپنے والا، پیدا کرنے والا یہی ریاست ہے. آج پورا دنیا اس دہشت گرد ملک سے، مطلب انڈیا کو دیکھو، انڈیا جو ہے آج ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے، اور پاکستان میں آپ کو ٹیررسٹ کی ضرورت ہے تو وہ پوری دنیا میں آگے. تو میرے خیال میں یہ ریاست خود ہے دنیا کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، مگر آج دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے. اس ریاست کے تمام ہتھکنڈے جانتا ہے. اس ریاست کی بربریت جو بلوچستان پہ ہو رہی ہے، بلوچستان پہ جبر ہو رہی، کیونکہ میرے خیال میں آج یہ بلوچ میں ایک موومنٹ چل رہی ہے، اسی وجہ سے یہ ریاست دبا ہوا ہے. ورنہ یہ ہماری ماؤں بہنوں کو اسلام آباد میں نہیں چھوڑتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج ایک پورا بلوچستان، اگر ان کو اسلام آباد میں کچھ ہوا تو بلوچستان میں بہت بڑا میسج پھر اسلام آباد اور پنجاب کو مل جائے گا. شاید اس کا بھیانک نتائج نکلے، کیونکہ آج مزدور کھڑا ہے، آج جو ہے مزدور اپنی مرضی و منشا میں کھڑا کہ میں اپنی دکان بند کرتا ہوں، نہ کوئی فورس کر رہا. ایک کال پہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جب کال دیتی ہے اسلام آباد میں، بلوچستان کے کوچے میں، گلی میں، آج کسی کو پتہ نہیں وہاں پہ سڑک کے نہیں ہے بلکہ پہاڑی علاقہ ہے، مگر آج بلوچ کا بچہ کہتا ہے کہ میں اپنی دکان بند کرتا ہوں.
ایک ٹریلے والے کو جو ہے آرمی جا کر کہتا ہے کہ آپ اپنی دکان کھولو، وہ کہتا ہے نہیں، یہ میری زمین ہے، میری مرضی ہے کہ میں اپنی دکان کھولوں یا نہ کھولوں، مگر میں اس مارچ کو سپورٹ کروں گا، میں بھوکا بھی مر جاؤں، میں بلکہ رات کو نہ سو جاؤں، میرے پاس بستر بھی نہ ہو، مگر میں اس لانگ مارچ کے لیے راتوں کو جاگوں گا اور اس کو سپورٹ ضرور کروں گا۔ اس کو روکنا یہ ریاست کی میرے خیال میں خام خیالی ہے کہ اس موومنٹ کو روکے گا۔ دنیا کے اندر ایسی تحریکیں ہوتی ہیں جہاں پہ عوام نکلتی ہے، وہاں پہ عورت نکلتی ہے نا، وہ تحریکیں ناکام نہیں ہوتی، کیونکہ بلوچستان میں بچے نکلے ہوئے، عورتیں نکلی ہیں، ہماری بزرگ باپ، ہمارے بھائی، ہمارے سفید ریش داڑھی والے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے مزدور سے لے کر ڈاکٹر سے لے کر وکیل سے لے کر مچیرے سے لے کر ہمارے صحافی سے لے کر جرنلسٹ سے لے کر سب بلوچستان کے ساتھ ہے۔ یہ ریاست میرے خیال میں آخری ایندھن ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ریاست مر رہی ہے، جو بائیڈن اور دنیا کے چیمپئن ہیومن رائٹس کے اس کو آکسیجن نہ دے اور اس کو مرنے دے تو بہتر ہے۔ جی شکریہ۔ Thank you so much for talking to you, and I appreciate it, sir. تھینک یو۔ Firstly, if you could just introduce yourself, your full name, please. And there is an election cycle, upcoming election cycle in Pakistan. As a minority of Pakistan, do you see any hope in this upcoming election? Okay, my name is Raja Dahar and I am Deputy Organizer of World Sindhi Congress for a US chapter. No, we don't see any hope. The election is the big drama by the state, and whenever there is election in Pakistan, always there is a selected people, not elected people. Whoever is going to be elected, and definitely there is a support of the Pakistan government. Without Pakistan establishment, no one can win an election, even any nationalist or democratic independent person who is fighting for the rights of their province or the area. Right. I don't believe. Right. Now, every time protesters like you come out to protest, the Pakistan government or the media in Pakistan blames government of India for supporting such protests. Now, you're standing outside in the rain today. Do you see any substance or any depth to stories that keep circulating, defaming government of India? No, I don't see that. If there is a support, the result's supposed to be in a different angle, in a different picture. We are not going to see any kind of support. Yeah, this is a fight for our nation. This is a fight for our independence. This is a fight for our human rights violation. And we are fighting. We are fighting on our own feet. We are standing on our feet. یہ جو جدوجہد یہ بلوچ کی جدوجہد یہ جو سندھ کے لوگوں کی جدوجہد یہ ریاست کے خلاف ہے اور ریاست ہمارے وسائل لینا چاہتی ہے، ریاست کو ہمارے وسائل چاہیے، ریاست کو ہماری ملکیت چاہیے، ہم لوگ نہیں چاہیے، ریاست کو بلوچ نہیں چاہیے۔ جس طرح پہلے ریاست میں جو ہے ان کو بنگلہ دیش کی ضرورت تھی لیکن بنگالیوں کی ضرورت نہیں تھی، اسی طریقے سے ابھی یہ بلوچوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، سندھیوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور تمام مظلوم قوموں کا پاکستان کی ریاست کے اندر جو ہے جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ پنجاب کا فائدہ ہے، نہیں، لیکن اب یہ ہم سیدھا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں، جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بلوچوں کے ساتھ کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، لیکن اسلامک کنٹری کی آج صورتحال یہ ہے کہ بلوچ جو احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مسجد کے اندر نہیں گھسنے دے رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ ریاست کی پروپیگنڈا ہے کہ ان مظلوم پرامن بچیوں کے ساتھ ظلم، جبر اور تشدد ہو رہا ہے، ان کا کھانا روکا جا رہا ہے۔ یہ کون سے؟ کیا پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان کلبھوشن یادو کو چائے پلا سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ ان کی اپنی بچیاں ہیں تو ان بچیوں کے ساتھ یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ہمیں دگلا پن جو ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا، پنجاب کا، اسٹیبلشمنٹ کا سندھی لوگوں کے ساتھ، بلوچ لوگوں کے ساتھ یہ مظالم کنٹینیو جا رہے ہیں اور سیدھا دگلا پن ہے۔ وہ دگلا پن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ بلوچ بیٹیوں کے ساتھ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ Thank you so much for talking to you, and I appreciate it.
say